बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। आइए सबसे पहले पाक कलाम से तलावत सुने। ये मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब से है। ज़िंदगी की रोटी मैं ही हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। इंजील पाक के वसीले से हमारी सब खताएं मुआफ़ की जाए। मेरे वाजिबुल एहतराम बहनों और भाइयों, सबसे पहले एक सलाम पेश करें उस हस्ती के हजूर जो काने गलील की शादी में सबसे पहले मौजूद थी और पूरी तरह मौजूद थी, क्योंकि सलाम उसको जिसने पहला कदम उठाया, सलाम उसको जिसने देख लिया कि इनके यहाँ मैं नहीं रही, सलाम उसको जिसने कहा अपने बेटे से कि इनके यहाँ मैं नहीं रही, और सलाम उसको जिसने लोगों से कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वो करो, और सलाम उसको जिसके इंटरवेंशन और जिसके हिस्सा लेने से ये पानी से मैं बन गई और बाद में वो मैं उसके बेटे का खून बन गया और हमारे लिए ज़िंदगी का दरिया बन गया। आइए अकीदत से सलाम पेश करें ताकि यस्सू के पाक बदन और खून का भेद हमारे वजूद में उतर आए। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक तेरे पेट का फल यस्सू। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद है, और इस ईद के मौका पर मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर वो खुशी जो पाक यूखरिस्त में शामिल होने और उसमें हिस्सा लेने और ख़ास तौर पर यीशु मसीह के पाक बदन को लेने और उसके खून को लेने में पिन्हा और छुपी हुई है, वही खुशी हम सबको नसीब हो। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इस पे कुछ गौर व खौज के लिए कुछ नुकात हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, 3 तबद्दल हैं, तो वो मैं तीनों आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 तो ये काने गलील के अंदर, जहाँ पाक माँ मरियम की सिफारिश, पाक माँ मरियम के इंटरवेंशन से ये मैं को पानी को मैं बनाया गया, पानी को मैं बनाया गया। और इसलिए इस जो तबद्दल है, यानी पानी का मैं बनाना, इसको अगर समझते हैं तो इसके अंदर जो आवाज़ छुपी है वो ये है कि जो कुछ वो तुमसे कहे वो करो। और दूसरा बड़ा तबद्दल जो है वो है, ये इंजील नवीसों ने जो नोट किया है वो है कि जब पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ पहाड़ पर हमारे खुदावंद की सूरत तब्दील हुई, यानी वो जलाली सूरत सामने उनको नज़र आई, और ख़ास तौर पर ये मूसा और इलियास का सामने साथ नज़र आना और बातें करते हुए नज़र आना। और रसूलों ने जब देखा तो फिर ये चाहा कि यहाँ पर 3 डेरे क्यों ना बनाए जाए। और मैं समझता हूँ कि ये वो जलाल है और ये वो तब्दीली सूरत है जो दूसरा तबद्दल है, और इसके अंदर जो शरीयत है यानी मूसा और नबूवत जो इलियास, शरीयत भी और नबूवत भी ये तस्दीक करते हैं और मोहर सबत करते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निजात का भेद जो उसका पाशकाई भेद है, यही वो निजात जो इंसानों, सब इंसानों के लिए है। शरीयत भी तस्दीक करती है, नबूवत भी तस्दीक करती है, और यही वो भेद है जो पाक यूखरिस्त में मौजूद है, यानी खुदावंद यीशु मसीह के निजात का भेद। और इस तबद्दल के वक्त, उस वक्त तो आपको पता है पाक माँ मरियम ने कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो, लेकिन इस तबद्दल के वक्त आसमान से आवाज़ आती है, और वो क्या आवाज़ है? ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। यानी
इस तबद्दल के वक्त कहा गया है इसकी सुनो, और काने गलील वाले तबद्दल में कहा गया है जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। तो गोया ये दोनों जो हमारे लिए ताकीदें हैं, एक ये कि खुदा की तरफ से जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो, जो तुम इसकी सुनो, और दूसरा काने गलील वाला कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और इसीलिए तीसरा तबद्दल जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अपनी मिशन को मुकम्मल करते हुए उन्होंने आखिरी लम्हात में वो गिरफ्तारी से पहले शाम के वक्त रोटी ली और शुक्र करके तोड़ के कहा, ये लो खाओ, ये मेरा बदन है। और ये नहीं कहा कि ये मेरे बदन का निशान है या मेरे बदन की अलामत है, ये रोटी मेरे बदन की अलामत है, ये जुमला नहीं कहा, ये कहा ये मेरा बदन है और हमें इस पर कोई शक नहीं है। और इसी तरह प्याला लेकर भी कहा ये मेरा खून है और इस पर भी हमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ काने गलील में ताकीद की गई कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो, और जो कुछ तब्दीली सूरत के वक्त ताकीद की गई कि ये मेरा अल महबूब बेटा इसकी सुनो, हम उसकी सुनते भी हैं और वही करते हैं जो उसने कहा है। और कहा क्या है, ये मेरी यादगारी के लिए किया करो। यानी रोटी देते हुए कहा ये लो खाओ, ये मेरा बदन है और यही मेरी यादगारी के लिए किया करो। गोया हम काने गलील को भी वो अपने वजूद में उतारते हैं उस तबद्दल को, और वो जो तब्दीली सूरत का तबद्दल है उसको भी उतारते हैं। इसलिए फिर हम ये इसके अंदर दाखिल होते हैं। और मैं समझता हूँ ये वो इबादत है जिसमें आप जानते हैं कि खुदा के सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई में इबादत करते हैं और खुदा की अपने खुदा बाप की परस्तिश करते हैं। और मैं समझता हूँ, मैंने लिखा है कि ये जो मौका है ना आखिरी, इसमें ये नहीं कि उस्ताद ने आखिर में कहा ये लो खाओ और ये मेरा बदन है। असल में उसकी पूरी ज़िंदगी, सारे की सारी ज़िंदगी यही थी, ये लो खाओ, ये लो पियो, ये लो खाओ। इसीलिए वो 5,000 हों या 7,000 हों, वो थोड़े हों या ज़्यादा हों, किसी के घर में हो, उनकी अदा थी कि रोटी लेकर शुक्र करना हो, तोड़ कर देना और कहना ये लो खाओ। और इसीलिए कि ये रोटी कभी बदन ना होता अगर उसने अपना बदन ना दिया होता। इसलिए उसने तोड़ा और अपने बदन को तोड़ा ताकि हम जुड़ जाएं, ताकि हमारी जुड़त बन जाए। इसीलिए उसके बदन से कलीसिया बनती है, उसके बदन से कलीसिया का ज़हूर होता है, और उसके बदन से ही आप समझिए कि कलीसिया नमूदार होती है। गोया कलीसिया का बदन और यीशु का बदन एक होता है। यानी जमात तब उसका बदन बनती है जब उसके बदन में वाकई शरीक होती है और उसको खाती है और उसको पीती है। इसलिए मैं समझता हूँ ये वो इबादत है जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने की है। इसलिए हम अलहदा से कोई इबादत नहीं करते, उसके साथ मिलकर इबादत करते हैं। इसलिए कहा जाता है उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया हमेशा से हमें। क्योंकि हमें पता है कि वो इबादत जो उसने गुजरानी है वही काबिल कबूल है, वही कबूल की गई है और हम उस इबादत में शरीक होते हैं। इसलिए हम मसीह के साथ मिलकर उसकी इबादत करते हैं, खुदा बाप की परस्तिश करते हैं। इसलिए मसीह का बदन में ये इबादत कबूल की गई है। और मैं समझता हूँ कि उसने अपनी तालीमात का निचोड़ और अपनी तमसीलात का निचोड़ और अपनी जो मोजज़ात हैं उनका निचोड़ ये पेश कर दिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी तमसील है और ये सबसे बड़ा मोजज़ा है और ये सबसे बड़ी तालीम है कि ये लो खाओ, ये मेरा बदन है और मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसमें जुड़े रहोगे, मुझ में जुड़े रहोगे, इसमें लगे रहोगे, इसके अंदर पैवस्त रहोगे तो मुझ में पैवस्त रहोगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वो इबादत है जिसमें खुदा और इंसान की मुलाकात होती है। ये वो इबादत है जिसमें ज़िंदगी की भरपूरी पाई जाती है। ये वो इबादत है जिसमें कलमा मुतजस्सद का तजर्बा होता है। ये वो इबादत है जिसमें यीशु की निजात के भेद को मनाया जाता है। ये वो इबादत है जिसमें ज़िंदगी अपने पूरे हुस्न के साथ मौजूद होती है। ये वो इबादत है जो खुदा के हज़ूर मकबूल हुई है, और ये वो इबादत है जिसके ज़रिए यीशु की मुकम्मल ज़िंदगी को सेलिब्रेट किया जाता है। मुकम्मल, इसका मतलब है वो जो बशारत का हिस्सा है, यानी ये जो
انہوں نے شروع کی تھی روح خدا مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے، یعنی یہ جو ناصرت کا عبادت خانہ ہے اس سے لے کر اور یسوع مسیح کے پاس کے بھید تک جتنا بشارتی حصہ ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر ہوتا ہے. یعنی یسوع کا بشارتی حصہ، یسوع نے جو تبلیغ کی اور یسوع نے جو خدا کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کلام کی باتیں پیش کی اور پھر اپنے معجزات یہ سارے کا سارا حصہ جو تبلیغ کا اور بشارت کا، یہ حصہ بھی مکمل طور پر پاک یوخرست میں موجود ہے اور وہ کلام میں لتوریا کی صورت میں ہوتا ہے. اور دوسرا حصہ جس میں ہم التار پر پاک یوخرست کا حصہ سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ اس کا پاشکائی بھید ہے. یعنی دیکھو اس میں تجسد کا بھید اس لیے ہے کیونکہ ہم وہ کلام سنتے ہیں اور وہ کلام جسم لیتا ہے اور التار پر وہ جسم دکھائی دیتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تجسد کے بھید کا اور پاشکائی بھید کا اکٹھے تجربہ ہوتا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو جس سے کلیسیا بنتی ہے، جس سے کلیسیا کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس سے کلیسیا کا بدن بھی بنتا ہے اور ساتھ ساتھ مسیح کے بدن کا تجربہ بھی ہوتا ہے. اور یہ وہ بدن ہے جو دیا گیا ہے، اس میں مسیح کے بدن اور خون کی عبادت ہوتی ہے. وہ بدن جو دیا گیا، وہ بدن جو توڑا گیا، وہ بدن جو روٹی کے روپ میں دیا گیا، اور چونکہ پھر اگلے دن کلوری پہ دیا گیا اس لیے روٹی کے روپ میں دیا جانا بالکل سچا بدن تھا. یہ کہہ کر کہ یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے بلکہ بہتوں کے لیے دیا جاتا ہے. یہ وہ بدن ہے جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ وہ مقدس بدن ہے، یہ وہ پاک بدن ہے جس سے ہم خرید لیے گئے، اور یہ وہ بدن ہے جس سے ہم مسیح کی ملکیت بن گئے، جس سے سب مہریں کھلتی ہیں. اور یہ وہ خون ہے جس سے ساری مہریں کھلتی ہیں. یہ وہ خون ہے، برے کا خون، جس سے شہیدوں اور مقدسوں کے جامے دھلتے ہیں. اور یہ وہ خون ہے جس سے کلیسیا پیدا ہوتی ہے. یہ وہ بدن اور خون ہے جس میں جہاں کے لیے زندگی پوشیدہ ہے. یہ وہ بدن اور خون ہے جو ختم نہیں ہوتا اور آج بھی جاری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دو نکات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ یہ لو کھاؤ، ایک یہ میرا بدن، اور دوسرا روٹی کو کیوں اتنا کنسنٹریٹ کیا، کیوں اس کو اتنا اہمیت دی گئی، کیوں روٹی کو لے کر کہا یہ میرا بدن ہے. کچھ روٹی کے اندر اور مسیح کے بدن کے اندر کیا ہے جو اتنا ملتا جلتا ہے، جو اتنا گہرے طور پر وابستگی ہے، وہ دیکھنے والی ہے. نمبر ایک، میں آپ کو بتاؤں روٹی کا سفر اور مسیح کے بدن کا سفر ایک جیسا ہے. روٹی ایسے نہیں بنتی. روٹی آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے بیج زمین میں گر کر مر کر اگتا ہے. یہ بہت مسٹری بڑا بھید ہے کہ بیج زمین میں گر کر، جو گرا نہیں وہ اگا نہیں، گر کر پھر وہ اگتا ہے اور پھر بڑھتا ہے اور پھر وہ پھلدار ہوتا ہے، پھر اس کو سٹے لگتے ہیں، پھر اس کو بالیاں لگتی ہیں اور پھر وہ پکتا ہے. اور ابھی تک روٹی نہیں بنی. پکنے کے بعد اس کی کٹائی ہوتی ہے، کٹائی کے بعد پھر اس کو گاہا جاتا ہے. گاہا جانے کا مطلب تھریش کیا جاتا ہے تھریشر کے ساتھ. پھر اس کے دانے نکالے جاتے ہیں. ابھی تک روٹی نہیں بنی. پھر وہ گندم جو ہے اس کو پیسا جاتا ہے اور پیس کر پھر آٹا بنایا جاتا ہے. ابھی تک روٹی نہیں بنی. جب اس کو پیس کر آٹا بنایا جاتا ہے اور اس آٹے سے اس کو گوندھ کر باقاعدہ گوندنے کے بعد پھر اس کو پکایا جاتا ہے، اور ہاتھوں سے پکا کر ایک طرف کو یہ گرم آگ پر رکھا جاتا ہے، آگ پر سینکا جاتا ہے، اور پھر ایک طرف نہیں دوسری طرف بھی اس کو سینکا جاتا ہے. اسی لیے جب وہ اس کو پوری طرح دونوں طرف سے پکا لیا جائے تو پھر کہیں جا کر وہ روٹی کھانے کے لائق بنتی ہے، پھر وہ زندگی کی روٹی بنتی ہے. اس لیے سمجھیے کہ روٹی کا سفر جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے خداوند نے کہا میں تمہارے لیے روٹی بن کے اترا. اسی لیے اس نے یہ روٹی کو بہت یہ یوحنا 6 باب میں پیش کیا کہ وہ روٹی جو آسمان سے اتری وہ میں ہوں. وہ روٹی حقیقی روٹی میں ہوں، خدا کی روٹی میں ہوں. وہ روٹی جو آسمان سے اترے وہ میں ہوں. وہ روٹی جو زندگی کی روٹی ہے وہ میں ہوں. وہ روٹی جو جہان کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روٹی ہے اس کو کیوں اتنا انہوں نے ہائی لائٹ کیا، کیونکہ روٹی کا سفر اور مسیح کا سفر ایک جیسا ہے. کیونکہ وہ بھی اسی طرح جب کلوری پر خدا کی محبت کی آگ میں پکایا گیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے اور قربانی کی طرح، تو پھر جا کر وہ
ساری انسانوں کے لیے زندگی کی روٹی بنتا ہے. اس لیے اس سفر کو سمجھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ مسیح کا پاک بدن اور پاک خون یہ زندگی کی روٹی ہے اور زندگی کا خون ہے، زندگی کا شرب ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کر جو اس کے اندر باریک نقطہ جو مجھے بہت ہی اپیل کرتا ہے اور میں اس میں بہت مسرور ہوتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ لو کھاؤ، بس یہ لو کھاؤ. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، یہ لو کھاؤ، یہ متاثر کرتا ہے. اور یہ شروع سے اس کا یہ رویہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے خدا نے ماں مریم کو دیا اور اس نے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھ دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہیکل میں خدا کی نظر کر دیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ دوسروں میں اپنا آپ بانٹتا رہا، اور پھر بالآخر آپ کو پتہ ہے پھر گرفتار کرنے والوں نے، سپاہیوں نے اس کو کاہنوں کے حوالے کر دیا، کاہنوں نے پلاطوس کے حوالے کر دیا، پلاطوس نے سپاہیوں کے حوالے کر دیا، اور سپاہیوں نے صلیب کے حوالے کر دیا. گویا اس کی زندگی شروع سے لے کر ایسی تھی کہ ہاتھوں میں زندگی کی ڈش، زندگی کی یہ پلیٹ ہاتھوں ہاتھ گئی، جس کو نے بھی چھوا اور جس کے سامنے بھی گئی اس نے زندگی پائی اور کثرت سے پائی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زندگی کی روٹی ہے اور زندگی کی ڈش ہے، یہ جس طرف بھی گئی، اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا میسج یہ تھا، یہ لو کھاؤ، یہ لو کھاؤ، مجھے کھاؤ، مجھے پیو. اس لیے اس نے اپنا آپ کھانے کو دیا، اپنا تن کا ماंس کھانے کو دیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبق کیا ہے اور یہ سبق کیوں لوگوں کو بھول جاتا ہے. یہ سبق دراصل میں آپ کو بتاؤں، یہ خدا کے کلمے کا سبق ہے، یہ متجسد کلمے کا سبق ہے. اور کس طرح کوئی چیز بھی جو بنی ہے وہ اس کے بغیر نہیں بنی. کوئی چیز بھی دنیا میں جو کچھ بھی بنا ہے اس سے بنا ہے، اور اگر یہ دنیا اس سے بنی ہے تو اس کی اندر کی موجود سب چیزوں کے اندر، سورج سے لے کر، چلو سورج سے شروع کرتے، ویسے تو کہکشائیں ہیں اور بڑا کائنات کے اندر، لیکن سورج سے شروع کرتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، اور پھر ہمارا سیارہ زمین، اور زمین پر کے اوپر کی ساری مخلوقات انسان کو علیحدہ کر کے، ساری مخلوقات جو ہیں، یہ جانور ہوں، درخت ہوں، پودے ہوں، یہ ہوا ہو، پانی ہو، زمین ہو، مٹی ہو، کچھ بھی ہو، ان سب کے اندر بس یہ راز چھپا ہوا ہے. جس نے یہ راز پڑھ لیا، جان لیا، وہ مسیح کے ابدی اور لازوال جو کلام ہے، یہ لو کھاؤ کو سمجھ جائے گا، اور اس کی زندگی بھی یہ لو کھاؤ بن جائے گی، اور وہ صحیح معنوں میں یادگاری کر سکے گا. وہ اس بدن کی قدر اور عزت تعظیم کر سکے گا. اور وہ کیسے میں آپ کو بتاؤں. نمبر 1، یہ ہم ابھی تک پہلی سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ساری چیزیں اور ساری کائنات کی جتنی بھی، یہ خاص طور پر یہ پانی، ہوا، مٹی، پودے جو بھی ہیں، یہ ہمیں صرف اور صرف ہم نے ایک لیول تک دیکھے ہیں، یعنی بیچو، خریدو، بیچو، استعمال کرو، یوز اٹ اینڈ تھرو اٹ، بس اتنا ہی سمجھا ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ منافع کے لیے ہوتے ہیں، یہ استعمال کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف کھانے پینے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ صرف منافع کمانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ کاروبار کے لیے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کاروبار ہی ہے. اس لیے یہ پہلا لیول ہے، یہ پہلا لیول بڑا مارکیٹ کا لو لیول ہے. اسی لیے ہم اس کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ اس کے لیے اگلا مرحلہ ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ، اور وہ کیا ہے؟ جب ہم کائنات کی یہ ساری زندہ چیزوں کو، اور زندہ افراد کہنا چاہیے، ان افراد کو جب ہم ان کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں، یہ دوسرا لیول ہے. جب ہم بیوٹی اور حسن دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز بھی بنی ہے تو خوبصورت بنی ہے، کیونکہ بنانے والے نے ہر شے کو اور ہر جاندار کو بناتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک رکن کو بناتے ہوئے یہ ضرور کہا ہے، دیکھا اور کہا اچھا ہے. بس وہ نظر ہے، وہ خوبصورتی کی نظر ہے. اگر ہم ان کو خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر سمجھیے کہ یہ ہمیں حسن نظر آئے گا، اور پھر ہمارا لیول، یہ جو خرید و فروخت ہے، یہ جو استعمال اور فائدہ مند اور بے فائدے کی دنیا، اس سے تھوڑا سا اوپر آ جائے گا. ہم ان چیزوں کی بیوٹی اور حسن دیکھ سکیں گے. اور پھر اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم انہی جاندار اور جتنی بھی زندگی بخش چیزیں ہیں، ان کی جو تیسرا لیول ہے وہ کنٹمپلیشن کا ہے. وہ کیا؟ کہ ہم ان کی سیکرڈنیس، ان کے تقدس کو سمجھ سکیں گے.
کیوں؟ کیونکہ یہ کلمے سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا ایک تقدس ہے، اور وہ تقدس ہی دراصل اندر کا میسج ہے۔ وہ تقدس کو جو دیکھ سکتا ہے کہ درخت صرف درخت نہیں، بڑے مقدس ہیں، یہ پانی صرف پانی نہیں، بڑا مقدس ہے، یہ مٹی صرف مٹی نہیں، بڑی مقدس ہے، اور یہ جو ہوا ہے صرف ہوا نہیں، یہ بڑی مقدس ہے، یہ ان کا تقدس ہے۔ اور یہ تیسرا لیول ہے، جب اس کے اوپر جاتے ہیں، کنٹمپلیشن عروج کو پہنچتی ہے، یعنی خدا کے کلام تک پہنچتی ہے، الہام تک پہنچتی ہے، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ چوتھا لیول، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم انہی ارکان، انہی افراد اور انہی اشیاء جو مٹی سے لے کر سورج تک اور سارے یعنی جاندار، جانور، درخت، پودے، ہوا، سب کچھ، ان کے اندر کا چھپا ہوا پیغام پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قدرت والے نے یہ ساری چیزیں ایسے نہیں بنائی، یہ صرف استعمال اور نا استعمال کے لیے نہیں بنی، یہ فائدہ مند اور بے فائدہ کے لیے نہیں بنی، ان کے اندر ہر ایک کے اندر قدرت نے پیغام رکھا ہوا ہے، اور وہ پیغام بڑا لازوال ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ ہی دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں جو مسیح کے بدن میں حصہ لیتے ہیں، جو مسیح کے بدن کے تقدس کو جانتے ہیں، جو اس کے اندر وہ شرابور ہوتے ہیں، وہ یہ نظر رکھتے ہیں کہ اس میسج کو پڑھ سکے، کیونکہ یہ خدا کے کلمے کا پیغام ہے۔ وہ کون سا ہے؟ کہ ہر شے کہہ رہی ہے، ہر جاندار شے کہہ رہی ہے، ہر چیز کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کہ اپنے وجود سے صرف یہ کہہ رہی ہے، زندگی دینا اور دیتے جانا، بس۔ ہوا کا کام ہے زندگی دینا، دیتے جانا، پودوں کا کام ہے زندگی دینا اور دیتے ہی جانا، پانی کا کام ہے زندگی دینا اور دیتے ہی جانا، زمین کا کام ہے زندگی دینا اور دیتے ہی جانا، سورج کا کام ہے زندگی دینا اور دیتے ہی جانا۔ ان سب کو صرف زندگی دینا ہی آتا ہے، اسی لیے تو آج تک زندہ ہے۔ زندگی دینا آتا ہے اور زندگی دیتے جاتے ہیں، اسی لیے ان کے اندر ایک ہی پیغام چھپا ہوا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں اپنے وجود سے، لفظوں سے نہیں، اپنے وجود سے، بس اگر تیری نظر کام کرے اور تیرے کان کام کرے اور تو پڑھ سکے ان کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو، تو تو سن لے گا یہ اسی کلمے کا میسج ہے، اسی کلمے کا کنکلوڈ کیا ہوا پیغام ہے۔ یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ ہر شے کہہ رہی ہے یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو، یہ میرا لہو ہے۔ کیونکہ کائنات کا پیغام اور مسیح کا پیغام دونوں بہت آپس میں میل کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات بنی اس سے ہے، اس لیے اس کو یہ سبق آتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ دو اہم پوائنٹ ہیں۔ نمبر ایک کہ یہ بدن دیا گیا ہے اور یہ بدن توڑا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ روٹی ہے، زندگی کی روٹی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہ صرف روٹی نہیں، یہ روٹی دی گئی ہوئی روٹی ہے، یہ روٹی توڑی گئی ہوئی روٹی ہے، اور یہ وہ روٹی ہے جس کو یہ کہا کر دیا گیا یہ لو کھاؤ، یہ لو کھاؤ۔ اس نے اس کو بھی نہیں اٹھایا جو اس کو پکڑوانے والا اور گرفتار کروانے والا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس ٹیبل سے اور اس چنگیر سے اور ان ہاتھوں نے اس کو بھی یہی سبق دیا، یہ لو کھاؤ۔ یہ الگ بات کہ وہ نہ سمجھ سکا، یہ لو کھاؤ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کا جو پیغام ہے وہ ملتا ہے۔ کون سا؟ یہ لو کھاؤ۔ اور اگر ہماری زندگی میں سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک دفعہ کراچی گیا، مجھے فرانسسکن فرائرز نے بلایا ان کو سبق دینے کے لیے، کچھ 4 دن ریٹریٹ کے میں کچھ ریفلیکشن دینے کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں انہوں ہر صبح یہ کیا، میں نے یہ کیک لیے اور میں نے کہا پلیز ہر بردرز، جو جتنے فرائض ہیں، یہ پہلے جا کر جو کائنات میں مخلوق ہے، جو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہے، اور یہ ان کو جا کر دیں اور ان کو یہ کہہ کر دیں یہ لو کھاؤ، یہ لو کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم کہو گے یہ لو کھاؤ، تو اس کے بعد جب تم ریفلیکشن میں آؤ گے اور پڑھو گے اور جب غور کرو گے اس کے بھید پر، تو تمہیں سمجھ آئے گی، تمہارے لیے انکشاف ہوگا، تمہارے لیے کھل جائے گا۔ میں یہ گواہی کے طور پر میں نے کہا ہے، اگر چاہیں تو فرانسسکن فرائرز بھی اس کے گواہ ہو سکتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا اگر فرانسس اسیسی کی روح میں اترنا ہے اور اس کی روح کو لینا ہے، تو پھر یہ کبھی نہیں بھولنا کہ زندگی سے ضرور کہنا یہ لو کھاؤ۔ تم اس بدن کے راز کو سمجھو گے، تم اس بدن کے اندر جیو گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک روحانیت چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر، اور وہ روحانیت یہ ہے کہ خاص طور پر یہ اس بدن کی اماں، اس خون کی اماں، وہ کون ہے؟ پاک ماں مریم۔ میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے اس کی روحانیت کو صرف اور صرف اپنے، جو آپ کو پتہ ہے، اپنے بطن میں کلمہ متجسد کو لے کر، یعنی یسوع کے پاک بدن اور خون کو اپنے وجود میں لے کر یہ گیت گایا تھا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے
خوش ہوئی. یہ وہ روحانیت ہے جب جس کے یہاں اتر آتی ہے وہ اس پاک بدن اور پاک خون کی روحانیت کو سمجھ جاتا ہے. اور میں صرف یہ 2 الفاظ آپ کی نظر کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اس کی گیت کی وہ جو سیکرٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لکھا: میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، قوت پرواز مریم کے پاس ہے. ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، نبوت کا انداز مریم کے پاس ہے. اس نے پست حالوں کو سر بلند کیا، اس نے پست حالوں کو سر بلند کر دیا. انصاف کی آواز مریم کے پاس ہے. اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا. اور یوخرست کا راز مریم کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں یہی گیت ہے جو روحانیت ہے. اور اگر یہ روحانیت جسے مینیفیکت کہتے ہیں، جسے پاک ماں مریم کا گیت کہتے ہیں، اگر یہ ہمارے وجود میں ہے روحانیت، تو پاک بدن اور پاک خون، کیونکہ مقدس آئرینیس نے کہا تھا کہ یہ پاک بدن اور خون ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ وہ ہمارے وجود میں بدل جائے، ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمارا وجود اس میں بدل جائے اور اس کے وجود اور اس کے بدن اور خون میں شریک ہونے والے خود اس کا بدن اور خون بن جاتے ہیں. خداوند ہم کو اس کے بدن کے تقدس اور اس کی تعظیم میں بڑھائے اور خاص طور پر یہ دوسروں میں بانٹنے کی توفیق دے.